अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूँ मिनाहिल रफ़ीक। गुज़िश्ता रोज़ की तरह आज भी प्रोग्राम की मेज़बान शिफा यूसुफ़ज़ई की ज़ाती मसरूफ़ियत के बायस मेज़बानी के फ़राइज़ की ज़िम्मेदारी मुझ पर है। आज प्रोग्राम में सबसे पहले जिक्र होगा ट्रंप टैरिफ के इशू पर, वफाकी हुकूमत के बराह रास्त अमरीकी इंतज़ामिया के साथ इंगेज करने के फैसले का। पाकिस्तान ने अब नए टैरिफ से मुतालिक मुज़ाकरात के लिए एक आला सतह वफ़द अमरीका भेजने का फैसला कर लिया है और आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत होने वाले इजलास में ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तान से एक वफ़द अमरीका जाएगा जो अमरीका के साथ तजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ और नए टैरिफ पर बात करेगा। जबकि वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वफ़द में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनिंदगान भी शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द को नए टैरिफ पर मुज़ाकरात के बाद अगला लाहे-अमल तय करने का टास्क भी सौंप दिया है। वज़ीर-ए-आज़म को इजलास के दौरान ये बताया गया कि अमरीका में पाकिस्तानी सफारतखाना मुसलसल अमरीकी हुकूमत के साथ राब्ते में है और इस मौका पर शहबाज शरीफ ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के तजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित है। हुकूमत अमरीका के साथ तजारती शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए ख्वाह है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक तकरीब में टैरिफ के मामले पर अमरीका से बातचीत के ख्वाह ममालिक के हवाले से तज़हीक आमेज़ अंदाज इख्तियार किए जाने की इत्तलात सामने आई हैं। आज नेशनल रिपब्लिकन कांग्रेस कमेटी के इशाइये से खिताब में ट्रंप ने दीगर ममालिक के लिए गैर इखलाकी अंदाज अपनाया और टैरिफ के मामले पर बात करते हुए ट्रंप ने तज़हीक आमेज़ जुमला इस्तेमाल किया। ट्रंप का कहना था कि दूसरे ममालिक टैरिफ पर डील करने के लिए मरे जा रहे हैं। ट्रंप ने तज़हीक आमेज़ लहजे में ये भी कहा कि ममालिक फ़ोन पर फ़ोन कर रहे हैं कि मेहरबानी करें, हमसे कुछ करने को तैयार हैं, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। ये सब कुछ एक ऐसे माहौल में होने जा रहा है कि जब चीन और अमेरिका का मुआशी तनाव बढ़ गया है और चीन ने जवाबी वार करते हुए अमेरिका पर 84% टैरिफ आयद कर दिया है। पाकिस्तान अब टैरिफ मामले पर अमेरिका को कैसे इंगेज करने जा रहा है और इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन और सीनियर नून लीग रहनुमा कैसर शेख साहब। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, अपना वक्त दिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि पाकिस्तान किन शराइत पर टैरिफ मामला अमेरिका के साथ उठाने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने तो पाकिस्तान पर 29% जवाबी टैरिफ आयद किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अमेरिका उन चंद ममालिक में से है जिनका बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो पाकिस्तान की फेवर में है। अमेरिका हमसे तकरीबन कुछ $5.5 बिलियन की अशिया इंपोर्ट करता है और पाकिस्तान जो इंपोर्ट करता है अमेरिका से वो तकरीबन $2.5 अरब के करीब है। तो 3 अरब और उससे ज़्यादा का सरप्लस पहले ही अमेरिका के साथ हमारा पाकिस्तान के फेवर में है। और अमेरिका में हमारे जो चीज़ें इंपोर्ट होती हैं वो काटन, रा काटन है और उसके अलावा सोयाबीन ऑयल है, मेनली ये आइटम इंपोर्ट होते हैं। कुछ प्लास्टिक रा मटेरियल भी इंपोर्ट होते हैं। तो इन पे देखिए जो जवाबी टैरिफ 29% लगाया है पाकिस्तान पे और हमारे जो मुकाबले में कंपटीटर्स ममालिक है ना, वियतनाम है, श्रीलंका है और बांग्लादेश है और ये इन ममालिक भी, चाइना है, तो इनको ममालिक में भी एक जवाबी टैरिफ लगाया है और हमारा कोई इतना ज़्यादा उन्होंने नहीं लगाया, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा फैसला किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि वो एक्सपोर्टर्स को और लीडिंग बिजनेसमैन को उस डेलीगेशन में भेजेंगे। और हम जो ऑलरेडी हमें चाहिए कि हम अमेरिका हमें कंसेशनल रियायतें दे, क्योंकि हम उनका टैक्स कम कर सकते हैं, सोच सकते हैं डिस्कस करके। हमारा पहले ही जो रॉ मटेरियल आते हैं उस पर पहले ही ज़्यादा टैरिफ नहीं है और हम टैरिफ जो है वो कम कर सकते हैं और इससे हमें फ़ायदा पहुंच सकता है। तो दुनिया पूरी में बुहरान आया है इन टैरिफ की वजह से और आप देख रहे हैं कि आपको पता है कि तकरीबन कोई 20% पिछले 10 दिन में पेट्रोल की कीमत कम हो गई है। क्रूड ऑयल की कीमत $72 से $60 ब्रेंट की प्राइस हो गई है, जो कि तकरीबन 17-18% है। तो इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचने वाला है। तो पाकिस्तान के लिए जो अमेरिका के टैरिफ्स हैं और आज ही उनका वफ्द आया हुआ है, वो हमारे यहाँ मादनियात में जो हमारी कॉन्फ्रेंस थी कल, उसमें भी उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट लिया है और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे काफ़ी मिनरल्स हैं पाकिस्तान में, उसका फ़ायदा हम उठा दें के लिए। ये एक खुशाइन बात है कि हमारे मिनरल्स में मुख्तलिफ कंट्रीज़ इंटरेस्ट ले रही हैं और हमारे क्योंकि इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो गए। आपको पता है कि इन्फ्लेशन यहाँ
پچھلے کئی دہائیوں کا سب سے کم ہے. ہمارا جو پالیسی ریٹ ہے بینک کا ریٹ وہ 22% سے 12% ہو گیا ہے. ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹ تو اس سے اور اسٹاک ایکسچینج کی جو باٹم لائن ہے, اگرچہ ابھی ریسنٹلی 2-3 دنوں میں کچھ اسٹاک ایکسچینج کم ہوا ہے, لیکن یہ 1,20,000 کو ٹچ کر گیا, جو کہ بہت ہی اونچا ریٹ ہے. تو اس لیے ساری دنیا پاکستان کی طرف یہ دیکھتے ہوئے کہ جو ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز ٹھیک ہوئے ہیں, IMF نے تعریف کی ہے پاکستان کی کہ ہم نے پوری توجہ کے ساتھ ان کی. جی, ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ پاکستان نے امریکہ پر 54% ٹیرف لگایا ہے, اس لیے جوابی رد عمل میں انہوں نے ٹیرف لگایا ہے, تو پاکستان امریکی مطالبے پر اپنا ٹیرف کم کر سکتا ہے؟ بالکل سوچ سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں بینیفٹ زیادہ ہے, ہماری ایکسپورٹ زیادہ ہے اور امپورٹ کم ہے, اور امپورٹ بھی ہم را مٹیریل کر رہے ہیں. تو را مٹیریل میں ہم اس کو بالکل مشورہ کر کے اس کے اوپر سوچ سکتے ہیں اور کمی ہو سکتی ہے, تاکہ ہمیں ہماری جو ایکسپورٹس ہے وہ اور بڑھیں, اور باقی ملکوں میں اگر ٹیرف زیادہ ہوگا, کیونکہ ہماری تو امپورٹ بہت کم ہے اور ہم آسانی سے ہمیں اتنا نقصان نہیں ہوگا اگر ہم ٹیرف کم بھی کریں گے. اور وہ جو ہمارا امریکہ ٹیرف کم کرے گا تو ہماری ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا, کیونکہ ہمارے مقابلے میں جو دوسرے ممالک ہیں ہمارے جو کمپٹیشن میں, تو ان کا ٹیرف بہت زیادہ ہے, ان کی تو امپورٹ بھی بہت ہوتی ہے امریکہ سے, تو شاید وہ اتنا زیادہ جو ٹیرف کی کمیاں نہ کر سکیں جتنی کہ ہمارے یہاں پاسبلٹی ہے کہ ہم یہ ٹیرف کا ریٹ کم کر سکتے ہیں. اس پہ بہرحال تھریڈ ویئر ڈسکس ہوگا, کوئی سرسری میں نے آپ کو بتایا جو کہ ابتدائی طور پہ, لیکن ہمارے یہاں اپرچونٹی بڑھ گئی ہے سرمایہ کاری کی اور انویسٹمنٹ کی, کیونکہ مختلف شعبوں میں امریکہ دلچسپی لے رہا ہے پاکستان میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نقصان کم ہوگا ان کیس ٹیرف کم کیا جاتا ہے, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹرمپ ٹیرف کے نفاذ کے بعد پاکستان کو برآمدات کی مد میں تقریباً 50 سے 70 کروڑ روپے کا نقصان ہونے جا رہا ہے. تو اب ہم نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے پلان بھی کیا بنایا ہے؟ دیکھیے, میں نے آپ سے عرض کیا کہ $12 پیٹرول, ہماری تو بہت ہیوج امپورٹ ہے پیٹرولیم کی, اگر ہمیں 18% کا انٹرسٹ ہے تو کئی $بلین ہے جس کا بینیفٹ ہم ان ٹرمپ کے جو ٹیرفز ہیں ان سے پہنچا ہے. اور ابھی پوری دنیا میں مارکیٹوں میں بہت بحران ہے, کہاں سٹیبلٹی آتی ہے. ہماری ایکسپورٹ میں اگر وقتی طور پہ کچھ کمی ہوتی ہے تو اس کا فروغ ہوگا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں دوسرے ملکوں پہ زیادہ ٹیرف لگا ہوا ہے, اور ہمارے ایکسپورٹرز کو یہ ایڈوانٹیج ہے. کوئی ایسا میں نقصان کا خدشہ نہیں سمجھتا, لیکن پھر ان باتوں کو, کیونکہ ایک دن میں تو اس کا پورا تجزیہ نہیں ہوتا, جب فیلڈ میں سارے معاملات دوسرے ملکوں کے بھی, کیونکہ وہ ٹیرف میں ہر ملک نیگوشیٹ کر رہا ہے. ابھی یہ حتمی ٹیرف نہیں ہے, اس میں نیگوشیٹ ہو کے جو فائنل ٹیرف لگیں گے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بزنس. اچھا, یہ بھی کہے گا کہ امریکہ سے ٹیرف کے معاملے پر جو بات چیت کے لیے جانے والا وفد ہوگا, جس کی وزیر اعظم صاحب نے اہم کاروباری شخصیات بھی ان میں شامل کرنے کی بات کی ہے, ہدایت کی گئی ان کی جانب سے, تو ان کاروباری شخصیات کا کیا کردار ہوگا اس حوالے سے, اور وہ امریکی حکام کو ٹیرف کم کرنے پر قائل کر پائیں گے؟ آپ کیا لگتا ہے؟ دیکھیے, وہ سمجھتے ہیں, ان کا بزنس ہے, وہ اس کے ان اینڈ آؤٹ کو سمجھتے ہیں, باریکیوں کو سمجھتے ہیں کہ کس آئٹم پہ کیا ہونا چاہیے. تو یہ جو ایک کسی وفد نے ڈسکس کرنا ہے تو سب سے زیادہ, کیونکہ وہ سٹیک ہولڈرز ہیں نا, ان کا معاملہ ہے, اور وہ ان کو کانفیڈنس ہوگا. اور پھر کل کو حکومت تو چاہتی ہے کہ بزنس مین کو اپنے ساتھ رکھے اور ساری پالیسیز بنانے میں ان کا مشاورت شامل ہو. میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت میں یہ سب کا مشورہ بہت ضروری ہوتا ہے. وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں, اور یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ بزنس مین اور لیڈنگ ایکسپورٹرز وہ اس وفد میں شامل ہوں گے, اور خود ان کو پتہ ہوگا کہ کیا وہاں پہ کیا ڈسکشنز ہو رہی ہے, کیا نیگوسیشن ہو رہی ہے. ہمارے وہاں پہ سفارتکار اور ہمارے جو امبیسی کے لوگ ہوں گے وہ بھی ان کا ساتھ دیں گے, ان کے ساتھ ہوں گے, اور بڑی اچھی ہم سمجھتے ہیں, کیونکہ ہمارا امریکہ ہمارا بیلنس آف ٹریڈ ہماری فیور میں ہے. تو یہ چیز امریکہ چند ملکوں میں ہے جن کا ہمارا یہ مثبت بیلنس آف ٹریڈ ہے. وہ تو ہمارے وقت جائیں گے اب امریکہ. شیخ صاحب, ٹرمپ نے آج ٹیرف معاملے پر بات چیت کرنے والے ممالک کا جس انداز میں تمسخر اڑایا ہے, اس سے پاکستان کو کیا افہام ملا ہے کہ, اور آپ بھی یہ امید اب باقی رہ جاتی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ہمیں کوئی رعایت دے دے گی اب؟ ہمیں تو میں تو پہلے ہی محسوس کرتا ہوں کہ معمولی سا فرق ہے. دیکھیں نا, باقی ویتنام پہ بہت زیادہ ٹیرف لگا ہوا ہے, اور سری لنکا اور بنگلہ دیش
پہ ہم سے زیادہ ٹیرف لگا ہے. تو ہمارے دیکھیے ہمارے تعلقات ہیں بڑے مثالی تعلقات ہیں کئی دہائیوں سے امریکہ کے ساتھ, اور یہ ہم فردر نیگوشیٹ کریں گے. ان کا ایک آج وفد آیا بھی ہوا ہے جس نے میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات بھی کی ہے. تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان آف کورس ہمیں اور بہتر نیگوشیٹ کرنا ہے. بہت بڑی اکانومی ہے امریکہ کی, اور ہماری ایکسپورٹ میں اضافہ دیکھ رہا ہوں امریکہ کے ملک میں. ان ٹیرف میں ہم فردر رعایت لے سکیں گے اگر ہم ان کو امپورٹ میں کچھ رعایت دے گئے, کیونکہ وہ تو ٹیرف انہوں نے تو لگایا ہی یہی ہے کہ جس ملک نے جو ٹیرف لگایا دوسرا, تو ہماری کیونکہ امپورٹ کم ہے ایکسپورٹ زیادہ ہے, تو ہم پاکستان ان ٹیرف سے اوور آل ایونچولی نقصان بعض جگہ ہو سکتا ہے, لیکن زیادہ تر مثبت پہلو اس میں ہے پاکستان کے لیے, اس کی ہماری ٹریڈ کے لیے. شیخ صاحب, پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے بطور سربراہ آپ نے بورڈ آف انویسٹمنٹ کیا پلان بنایا؟ دیکھیے اس وقت تو تمام ممالک میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کے اوپر زور دیا جا رہا ہے. ہمارے سب سے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ایک تو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, اور دوسرا ایکسپورٹ جو ہے گروتھ کے ساتھ ایکسپورٹ یعنی ویلیو ایڈیشن کے ساتھ ایکسپورٹ کی ضرورت ہے. تو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ساری دنیا نے کی ہے, ساؤتھ ایسٹ ایشیا کنٹریز نے ہمارے دیکھتے دیکھتے انہوں نے اپنی ایکسپورٹ بڑھائی ہے. تو ہم یہی کر رہے ہیں کہ ہم اپنی انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ہم انڈسٹری ویلیو ایڈڈ انڈسٹری لگانے کا سوچ رہے ہیں. اور ہم دیکھیے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے پڑوسی ملک میں $70 بلین کی وہاں ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو انویسٹمنٹ آتی ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں تو پیسہ کم ہے, ہمارے ہاں $2.5 ارب کی ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ آتی ہے جس کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں بہت تیزی سے. اور یہ ہوتا ہے کہ اس میں کے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی آتی ہے اور لوگوں کو جابز ملتے ہیں, امپلائمنٹ ملتی ہے. تو ہمارا بالکل ہماری حکومت کا ایمفسس یہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے آ کے صدر ٹرمپ نے حکومت میں آتے ہی سعودی عربیہ نے ان سے کہا کہ آپ میرا دورہ کریں. سب سے پہلے امریکہ کے صدر کو کہا کہ آپ سعودی عربیہ کا دورہ کریں. انہوں نے شرط لگائی امریکہ نے کہ آپ ہمیں کمٹ کریں کہ $1,000 بلین $1 ٹریلین کی آپ 3 سالوں میں انویسٹمنٹ کریں گے, یہ سرمایہ کاری کریں گے, تو تب ہم آپ کا دورہ کریں گے. پہلے انہوں نے سعودیہ نے کہا کہ $600 بلین, تو انہوں نے نہیں مانا اور اب کمٹ کر دیا ہے سعودیہ نے کہ ہاں ہم $1,000 ارب آپ کے انویسٹ کریں گے. تو سعودی عربیہ سے تو ہمارے بڑے فرینڈلی تعلقات ہیں, ہم کیوں نہیں ان سے نیگوشیٹ کر سکتے. اور پاکستان میں تو ابھی تک سعودیہ کی کچھ MOU ضرور سائن ہوئے ہیں, انویسٹمنٹ نہیں آئی. اور اسی طرح باقی دوسرے جو عرب ممالک ہیں اور ان سے بھی تو بہت اپرچونٹی ہے. ہم اپنا ماحول ٹھیک کریں, اپنے آپ کو سازگار جو کہ اب بنا رہے ہیں, جو میں آپ کہتا ہوں جو کہ ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہوئے ہیں, تو یہی ماحول کی سازگاری ہے. پھر ہم لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں اور انشاءاللہ جلد بہتر کریں گے. اور اس میں کوئی تمام سٹیک ہولڈر ایون اسٹیبلشمنٹ یعنی سارے اور حکومت اور بزنس مین سارے اکٹھے ہیں اور سب مل جل کے بہت عرصے بعد ایسا ہوا ہے کہ ہم اشتراک کے ساتھ مل کے یہ جو کل سرمایہ یہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے کہ انویسٹمنٹ کی جو اپنا یہ کانفرنس ہوئی ہے کل, وہ بہت اہم تھی اور اس میں بہت ملکوں نے حصہ لیا. اور بیرک گولڈ نے آ کے یہاں پہ بہت بڑا انہوں نے جوائنٹ وینچر کی جو کہ کل مفاہمتی اپنی یادداشتیں آپس میں ایکسچینج ہوئی اور اتنے بڑے بڑے سرمایہ کار پاکستان کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں. آج ہی میرے پاس ایک ملائیشیا کے آئے ہوئے تھے, ان کے جو ہے کونسلر اور ڈپٹی ہائی کمشنر, وہ کہہ رہے تھے ہم تو بہت متاثر ہیں, پاکستان میں تو بہت اپرچونٹی ہے انویسٹمنٹ کی. تو ہم ملکوں کے ساتھ G2G اور B2E یعنی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اور بزنس ٹو بزنس ہم زیادہ سے زیادہ معاہدے کر رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ یہاں ہو. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ صرف باتیں نہیں رہیں گی, پاکستان کی طرف تمام دنیا کی توجہ آ گئی ہے اور یہی سب سے اہم ہوتا ہے. ہم اپنے ماحول کو اور زیادہ بہتر کریں گے اور سرمایہ کاری میں, کیونکہ باٹم لائن ہوتی ہے کہ بزنس میں پروفیٹیبلٹی کتنی ہے. ہمارا سٹاک ایکسچینج جو دنیا کی بہترین مارکیٹ ہو گیا ہے تو وہ شو کر رہا ہے کہ یہاں انویسٹمنٹ پہ لوگوں کو پروفٹ کتنا ہے. اور جو پروفٹ سیاسی اگر ہم بات کریں
تو نواز شریف جو ہے وہ متحرک نظر آ رہے ہیں آج سے، اور جو ہے وہ سیاسی نیند سے بیدار ہو چکے ہیں، انہیں اب جلسوں کی کیا ضرورت پڑ گئی، یہ بھی بتائے گا۔ جی یہ دیکھیے، نواز شریف ایک نیشنل لیول کے انتہائی 3 بار پرائم منسٹر بننے والے سیاستدان ہیں، اور آج ڈاکٹر مالک نے ان سے ملاقات کی ہے۔ بلوچستان جب ہماری حکومت تھی 2013 میں میاں نواز شریف صاحب کی، مسلم لیگ نواز کی، تو 2013 سے 17 تک میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، تو اس دوران 2-2.5 سال کے لیے ڈاکٹر عبد المالک چیف منسٹر رہے بلوچستان کے، تو بڑے اچھے کلوز ریلیشن ہیں۔ اور جو بلوچستان کی صورتحال ہے اس میں سب سٹیک ہولڈر مل کے، دیکھیے وہاں ان کو جو غلط فہمیاں ہیں اگر بلوچستان کے لوگوں کو کہ شاید ان کے ہاں اگر سرمایہ کاری ہوگی تو اس کا فائدہ ان کو نہیں پہنچے گا، تو نواز شریف ایک ایسی فگر ہے جن کے اوپر سب کو اعتبار ہے، اور ان کے سیاست میں آنے سے یہ ماحول میں اور بہتری ہوگی، جو کہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے کہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ ہم بلوچستان کے معاملے میں تمام سٹیک ہولڈر سے بات چیت کریں گے، میں سمجھتا ہوں پاکستان آگے بڑھ رہا ہے۔ دیکھیے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کے مراحل اب تیزی سے جو اڑان پاکستان کا پروگرام ہے اس پہ عملداری ہو رہی ہے۔ بالکل، پاکستان ترقی کے جو مراحل ہیں ان کو آگے بڑھا ہے اس کے اندر۔ اچھا، پی ٹی آئی کے حوالے سے بتائے گا، ایک بڑی سیاسی جماعت ہے پاکستان کی، اس کے اندر جو مسائل اس وقت چل رہے ہیں اور جو ایک دوسرے کو چیلنج کیا جا رہا ہے، نون لیگ اس سے مطمئن ہے؟ آپ کو لگتا ہے نون لیگ کا کام آسان ہو جائے گا اس کے بعد؟ دیکھیے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کے آپس میں ہو، جو ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک پارٹی ہے نا، پولیٹیکل پارٹیوں میں ہم بات چیت کرنا چاہیے۔ ان کا تو اپنے ایک تو ہے نہیں، ان کے تو کئی گروپ بن گئے ہیں۔ ابھی ان کی سمجھ نہیں آتی کہ کون ان کا اسپوکس پرسن کون ہے اور ریپرزینٹیٹیو کون ہے۔ تو بہرحال ہم پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیوں کا احیاء، اس کی پروگریس چاہتے ہیں، تبھی ملک میں جمہوریت آگے بڑھتی ہے اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ تو ہم تو کئی بار ان کو دعوت دے چکے ہیں کہ آئیں ہم پولیٹیکل بات چیت کریں، لیکن وہ ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے۔ ادھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ سوشل میڈیا پہ ان کا بھرے پڑی ہے خبریں، اور انہی کے خلاف باتیں کرتے ہیں انہی سے۔ اب دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کا رول ایک محدود حد تک ہے نا، اپنے ان کے جو ان کے پریراگیٹیو ہیں یا ان کے جو پورٹ فولیوز ہیں ان کے بارے میں ضرور اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں، لیکن پولیٹیکل بات چیت تو پولیٹیکل پارٹیوں سے کرنی پڑے گی نا۔ یہی ہمارے یہاں مشکل ہوئی ہے، ہم خود پولیٹیشین آپس میں بیٹھتے نہیں ہیں اور کسی اور کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ پاکستان میں یہ بڑا سٹرونگلی محسوس کرتا ہوں کہ پولیٹیکل لوگوں نے جب بھی آپس میں اختلاف کیا ہے اور کیا ہے، ہم وہ اختلافات کو ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کرنا چاہیے، اور ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے، اور مذاکرات ہی مسائل کا حل ہے۔ ہمارے ساتھ نون لیگ کی رہنما کیسر احمد شیخ صاحب، بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین بھی ہیں۔ یہ پروگرام میں ذکر نون لیگ کے قائد نواز شریف کے سیاسی طور پر متحرک ہونے کا، جس کا آغاز انہوں نے آج ایک اہم ترین ملاقات کے ساتھ کیا ہے۔ دہشت گردی، بدامنی اور سیاسی تناؤ کا سامنا کرنے والے صوبہ بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان اور سربراہ نیشنل پارٹی ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے آج لاہور میں نواز شریف اور دیگر سینئر نون لیگی قیادت کے ساتھ ایک تفصیلی ملاقات کی ہے، جس میں میڈیا رپورٹس کے مطابق نواز شریف بلوچستان کی موجودہ پریشان کن صورتحال میں بہتری کے لیے اپنا سیاسی کردار ادا کرنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر عبد المالک کی جانب سے نواز شریف کو بلوچستان کا دورہ کرنے کی بھی دعوت دی گئی، جبکہ بلوچستان کے دیگر سیاسی اور انتظامی مسائل پر بھی تفصیل سے بات چیت ہوئی ہے۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے کہ جب 11 مارچ کو بولان میں جعفر ایکسپریس کا واقعہ سہنے والے بلوچستان میں اب سیاسی کشیدگی بھی عروج پر دکھائی دے رہی ہے، اور گزشتہ 2 ہفتوں سے BNP کے سربراہ سردار اختر مینگل نے گرفتار کی گئی بلوچ خواتین سیاسی رہنماؤں کی گرفتاری کے لیے بھی ایک دھرنا دے رکھا ہے، جبکہ صوبائی حکومت نے اس دھرنے کے باعث کوئٹہ کی ناکہ بندی کرنے کے بعد وہاں وقفے سے انٹرنیٹ کی بندش بھی کر رکھی ہے۔ دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی لہر اور سیاسی تناؤ کے اس ماحول میں بلوچستان کے مسائل کے سیاسی حل کی تلاش کرنے کے لیے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، اور ماضی میں بھی اس کا ذکر ہوتا رہا ہے، مگر اب تک کوئی خاطر خواہ نتیجہ سامنے نہیں آ سکا۔ کلعدم بلوچ تنظیمیں ہوں یا پھر ناراض بلوچ رہنما، اور اب صوبے میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی، مسائل کا ایک انبار بلوچستان کو گھیرے میں لیے دکھائی دے رہا ہے۔ اور آج کی ملاقات کے بعد بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے آنے والے دنوں میں کیا پیش رفت ہو سکتی ہے، اور بلوچستان کی سیاسی قیادت اس حوالے سے کتنی سنجیدہ ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل پارٹی کے سربراہ عبد المالک بلوچ صاحب۔ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ بلوچستان کے جو سلگتے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے نواز شریف نے آپ کو مزید کیا یقین دہانیاں کروائی ہیں، اور کیا وہ اس حوالے سے ایک بھرپور اور متحرک کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ شکریہ جی، آپ کی مہربانی۔
یقیناً ہماری پارٹی کے جو سینئر ترین لوگ تھے، آج میاں صاحب سے ہم نے ملاقات کی اور اس کے بھی سینئر ترین لوگ موجود تھے جی۔ ہماری اور نواز شریف کے درمیان، ہماری پارٹی اور اس کی پارٹی کے درمیان ایک تعلق ہے بہت پرانا. تو ہم نے کہا کہ جی آپ بلوچستان کے مسئلے پہ اپنے آپ کو انوالو کریں، انگیج کریں. ہم نے زرداری صاحب سے بھی یہی ریکویسٹ کی تھی، شہباز صاحب سے بھی یہی کی تھی. چونکہ مسلم لیگ کے بڑے میاں نواز شریف صاحب ہیں تو وہ زیادہ افیکٹو ہیں بلوچستان کے پولیٹیشین. ان کو زیادہ جو ہے نا اس کی رسپیکٹ، سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کے رائے کو اہمیت دیتے ہیں. تو خرید کے جی میں اپنا کردار ادا کروں گا. تو ہم نے کہا کہ جی سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو چل رہا ہے وہ سردار اختر مینگل کی دھرنا ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. آپ اسے بات کریں تاکہ اس کا کوئی وے آؤٹ نکل جائے. یہ جو خواتین ہمارے ایکٹیوسٹ ہیں اور دوسرے سیاسی کارکن 60-70 کے قریب مختلف پارٹیوں کے ہیں جن میں ہماری پارٹی کے بھی شامل ہیں، وہ گرفتار ہیں. ان کو رہا کرنے کے لیے آپ کوشش کریں. پھر لاپتہ افراد کا جو ہے نا ایشو ہے اس کو ری ایڈریس کریں. اب کچھ دنوں سے جو ہے نا ماورائے آئین جو ہے نا وہ قتل ہو رہے ہیں، اس کو بھی آپ ایڈریس کریں کیونکہ ہم نے 2013 میں اس کو ختم کیا ہوا تھا. پھر ایک ایسی کانفیڈنس بلڈنگ ہو جس میں معاشی اور سیاسی پیکیج دے دیں تاکہ لوگوں کی جو کانفیڈنس ہے وہ ریاست پہ بحال ہو، اور خاص طور پر جو ہمارے نوجوان اور خواتین ریاست سے دور جا رہے ہیں تاکہ وہ نزدیک آ جائیں، ان کو اپرچونٹی دے دیں، ان کو اسکالرشپ دے دیں، ان کو جابز کی سہولتیں دے دیں. بلوچستان میں ڈیولپمنٹ شروع کریں، روڈز ہیں یا ڈیمز ہیں، یہ تمام پروجیکٹ جو ہے نا بند ہیں. ساری باتیں ٹھیک، لیکن ڈاکٹر عبدالمالک صاحب مسئلہ تو یہ ہے کہ اس وقت بلوچستان میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہے اور اس کی سربراہی وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کر رہے ہیں. تو پھر آپ نے پیپلز پارٹی قیادت سے بات پہلے کیوں نہیں کی؟ نواز شریف کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ ہم نے زیادہ شاید انڈرسٹینڈ نہیں کی. میں نے کہا پہلے پریزیڈنٹ زرداری صاحب بھی آئے تھے اور وزیر اعظم صاحب بھی آئے تھے، ہم نے ان سے بھی ریکویسٹ کی تھی. اور پھر ہم نے میاں صاحب سے، کیونکہ مسلم لیگ کے بڑے تو وہ ہیں، ہم نے اس سے ملنا ضروری سمجھا. ٹھیک ہے نا. ہم نے زرداری صاحب کو کہا تھا کہ زرداری صاحب آپ ایک رول پلے کر سکتے ہیں جو آپ کو کرنا چاہیے. تو ہم نے پہلے ان سے بھی بات کی تھی جب بلوچستان میں آئے تھے. اچھا، تو یہ بتائے گا کہ نواز شریف صاحب نے کوئی آپ کو یقین دہانی کرائی ہے، کوئی حامی بھری ہے آپ کے ساتھ کہ ذاتی طور پر وہ کوئٹہ کا دورہ کریں گے، یا پھر وہ فی الحال وزیر اعظم شہباز شریف سے پہلے بات کریں گے اور مشاورت کریں گے اس تمام تر مسائل کے حوالے سے؟ یہ ابھی ہمیں ڈیٹ نہیں دیا ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ضرور کوئٹہ آؤں گا اور اپنا کردار ادا کروں گا. جی ٹھیک ہے. اچھا، یہ بھی کہے گا کہ اختر مینگل صاحب کا جو مارنگ بلوچ اور دیگر بلوچ خواتین کی رہائی کے لیے اس وقت جو دھرنا جاری ہے اس کو ختم کروانے کے لیے نواز شریف صاحب سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے؟ انہوں نے کوئی یقین دہانی کرائی ہے؟ ایجنڈے میں اختر صاحب کی جو دھرنا ہے وہ سر فہرست تھا، وہ اور خواتین کی جو گرفتاری ہے وہ پرائورٹی پہ تھے، اور لاپتہ افراد. اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ راضی کر لیں گے دھرنا ختم کرنے پر اختر مینگل صاحب کو، یا پھر رہائی کی طرف بات جائے گی؟ یہ بات تو دیکھو، پالیٹکس میں تو 2+2 کبھی 4 نہیں ہوتا ہے. ہم تو کوشش کر رہے ہیں، میاں صاحب کوشش کرے گا. نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے زیادہ، ہم جو ہے نا پر امید بھی نہ ہو. ہم بسم اللہ کریں، کچھ چیزیں آگے لے جائیں، چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، کیوں نہیں ہوگی. اچھا، موجودہ جو سیاسی کشیدگی بڑھ گئی ہے بلوچستان کے اندر، ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ صوبائی حکومت کا کتنا کردار ہے اس کے اندر؟ دیکھیں، اس میں صوبائی حکومت تو صرف اور صرف جو ہے نا وہ اس کا جو رول ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہے. اب جو ملیٹنسی ہے اس حوالے سے بہت بڑھ گیا ہے. صوبائی حکومت کے لیے 1-2 ہم تجویزیں پہلے دیے ہیں، اس کو دیے ہیں، میاں صاحب کو دیے اور زرداری صاحب کو دیے کہ وہاں پوسٹنگ ٹرانسفر میرٹ پہ ہو. کرپشن بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس کو کم کریں. بلوچستان کے عوام کو ووٹ کا حق دیں.
بلوچستان کے عوام کی حقیقت مان لیں، بلوچستان کے ساحل اور وسائل کو جو ہے نا بلوچستان کے عوام کے حوالے کر دیں. یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہم نے ہر وقت کہے ہیں اور کہہ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہیے گا کہ جب آپ وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے تو آپ نے بھی ناراض بلوچ رہنماؤں کو منانے کی ایک بھرپور کوشش کی تھی. کیا اب بھی ایسا ممکن ہے کہ یا پھر اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور ایسی کسی بات چیت کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اس وقت تو مذاکرات ممکن تھے، راضی بھی ہو گئے. ابھی شاید اتنا جلدی نہیں ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں ایفرٹس کرنی چاہیے، ریاست کو ایفرٹس کرنی چاہیے. ریاست کو ایفرٹس کرنے کی تو ضرورت ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کے سیاسی مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے، اور آج بھی آپ نے نواز شریف صاحب سے یہی بات کی، تو سیاسی مسائل کے حل کے لیے سیاسی نیت بھی تو پھر ہونی چاہیے، ارادہ بھی تو ہونا چاہیے. وہ کیوں نہیں نظر آتا بلوچستان کے حوالے سے؟ دیکھیں اگر سیاسی مسئلوں کو حل کرنے کے لیے نیت نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ نیت، سیاستدانوں کی نیت ٹھیک ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ حل ہو. اچھا یہ کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب اب آج اس ملاقات کے بعد آپ کو کتنی امید ہے کہ بلوچستان کے معاملات میں بہتری آئے گی؟ کیا آپ کا یہ بھی ارادہ ہے کہ اس ایشو پر کوئی آل پارٹیز کانفرنس بلائی جا سکتی ہے؟ آپ مجھ سے وہ سوال نہ پوچھیں جو ہے نا ولیانہ ہو. اب مجھے کیا پتا ہے کتنا % امکان ہے. ہم تو امید رکھے ہوئے ہیں نا، کوششیں تو کی جا رہی ہیں، کوشش کر رہے ہیں. ہمیں تو یہ ہم نہیں کر سکتے کہ 100% ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا. یہ بتائے گا کہ آپ کو سیاسی نیت نظر آ رہی ہے حکومت کی جانب سے ان مسائل کو حل کرنے کی؟ صاحب کی نیت ٹھیک ہے، زرداری صاحب کی نیت، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نیت ٹھیک ہے. مجھے کسی کی نیت پہ شک نہیں ہے. بلوچستان کے جو اس وقت سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ بگڑتے ہوئے مزید دکھائی دے رہے ہیں. اب اس کے حل کے لیے کس طرف جانا چاہیے؟ کیونکہ جو اس وقت بلوچستان حکومت کا کردار ہے وہ تو آپریشنز کی طرف جا رہے ہیں. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان کے لیے ہم نے سیاسی معاشی ایک وے فارورڈ دی ہے، جو میں نے آپ کو کہا کہ وہ اگر کریں تو حالات بہتر ہوں گے، شاید مذاکرات کے امکانات پیدا ہو جائیں. عبد المالک صاحب وے فارورڈ تو دیا ہے، لیکن کوئی حل نکلے گا بھی یا نہیں؟ کیونکہ وے فارورڈ تو پہلے بھی دیے جاتے رہے ہیں، بہت سے رہنماؤں کی جانب سے باتیں تو ہوتی رہی ہیں کہ بلوچستان کی موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر بہتری آنی چاہیے. تو موجودہ صورتحال کی بہتری کی طرف کیا کام کیا جا رہا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اس کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا ہے، لیکن انسان کچھ بہتر عمل کرے، شاید اس کے نتیجے نکل جائیں گے. آپ نے کہا کہ اب مذاکرات کا کوئی وہ جو ہے اس کا کوئی حل نہیں نکل سکتا ہے، اور مذاکرات کسی طرف جاتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے، مشکل ہے. تو پھر اگر مذاکرات حل نہیں ہیں تو پھر کیا حل ہے؟ لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ مذاکرات حل نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ سیاسی مسئلوں کا حل ہی مذاکرات ہے، لیکن ابھی مذاکرات کے حالات سازگار نہیں ہیں. حالات سازگار نہیں ہے. کیا حالات ہونے چاہیے جس کے اندر مذاکرات کیے جائیں؟ اب کشیدگی اتنی بڑھ چکی ہے، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ حل کیا ہے، کس طرف جائیں گے معاملات؟ تو میں کہتا ہوں کانفیڈنس بلڈنگ کی ضرورت ہے، جی سیاسی اور معاشی اصلاحات کی ضرورت ہے. میں تو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں. پروگرام میں ذکر پاکستان کی موجودہ اور مستقبل کے معاشی منظرنامے کا، کہ جس کے حوالے سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ایک اہم رپورٹ جاری کر دی ہے، ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان سمیت پوری دنیا کے اسٹاک مارکیٹس میں ٹرمپ ٹیرف کے اثرات نمایاں طور پر دیکھے جا رہے ہیں، اور امریکہ چین معاشی جنگ باقاعدہ طور پر شروع ہوتی نظر آ رہی ہے. تو اپنی رپورٹ میں ایشیائی ترقیاتی بینک نے اپنے رواں سال پاکستان میں ترقی کی شرح یعنی GDP 2.5% رہنے کی پیش گوئی کرتی ہے، جبکہ اگلے برس یہ شرح نمو 3% تک جانے کی امید کی جا رہی ہے. رپورٹ میں اس امید کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ نجی شعبے میں سرمایہ کاری بڑھنے سے ترقی کی یہ رفتار مزید تیز بھی ہو سکتی ہے. رپورٹ کے مطابق سال 2025 کے دوران پاکستان میں مہنگائی کی شرح 6% تک رہے گی، اور اب عالمی قیمتوں میں استحکام کی وجہ سے مہنگائی پر قابو پانا کسی حد تک ممکن ہو گیا ہے. ایشیائی ترقیاتی بینک نے مانیٹری پالیسی میں نرمی کو پاکستان کی معاشی سرگرمیوں میں اضافے کی ایک اہم وجہ قرار دیا ہے، اور ساتھ ہی ٹیکس اور انرجی سیکٹر میں اصلاحات سے معیشت کو سہارا ملنے کی تصدیق بھی کی ہے. تاہم ساتھ ہی ATP رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پائیدار ترقی کو ممکن بنانے کے لیے اصلاحات کا تسلسل ضروری ہے. ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے کس جانب اشارہ کر رہی ہے،
اور ٹرمپ ٹیرف کے تناظر میں اب پاکستان کے لیے اہم معاشی چیلنجز کیا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سابق مشیر برائے وزارت خزانہ اور ماہر معاشیات ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے یہ کہیے گا کہ اے ڈی پی رپورٹ میں رواں برس پاکستان کی معاشی ترقی اور شرح نمو 2.5% اور اگلے برس 3% رہنے کی جو پیش گوئی کی گئی ہے وہ آپ کو حقیقت پسندانہ لگتی ہے؟ اور آپ کی رائے میں کہ پاکستان اس شرح نمو کو برقرار رکھنے کی پوزیشن میں ہے؟ رپورٹ کا بغور جائزہ لیں اور آپ نے بڑا اچھا انٹروڈکشن سامنے رکھا ہے تو آپ کو یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ پوائنٹ کرتی ہے اس چیز کو کہ آپ کو ایک وقت اور ایک سپیس مل گئی ہے آئی ایم ایف کی انگیجمنٹ کے بعد کہ ایک ملک میں سٹیبلٹی آ گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی افراط زر ہے، قیمتوں کے بڑھنے کی شرح میں خاطر خواہ کمی آ گئی ہے۔ اے ڈی بی کی رپورٹ اس پہ یہ کہتی ہے کہ اب 6% اس سال قیمتیں بڑھیں گی آن دی ایوریج، وچ مینس جو 1 جولائی 2024 سے جون 30 2025 تک کا مالیاتی سال ہے۔ اگر پچھلے سال جائیں گے تو 24% قیمتیں بڑھی ہیں، تو ایک نمایاں کمی آ گئی ہے۔ آپ کے جو بیرونی خسارے ہیں وہ سنبھل گئے ہیں اور آپ کے ریزروز کا ایک بلڈ اپ ہو گیا ہے۔ اب اس سب کو کرنے کے لیے آپ نے جو اپنی جس کو کہتے ہیں نا ڈیمانڈ، یعنی کہ آپ نے ایسی پالیسیز رکھی جس سے آپ کی ڈیمانڈ کم ہوئی ملک میں، اور اوور آل جو اکنامک گروتھ ہے وہ سبڈیوٹ یا سلو ہو گئی، اور وہ 2.5% پچھلے سال بھی تھی 2024 میں، اور اگلے سال بھی یعنی کہ جو کرنٹ ایئر ہے اس میں 2025 مالیاتی سال میں 2.5% ہی ہوگی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ آپ کا سروس سیکٹر، آپ کا مینوفیکچرنگ اور ایگریکلچر ملا کر جب گرو کریں گے تو وہ پچھلے سال سے 2.5% جو اکانومی کا حجم ہے وہ بڑھے گا۔ اب یہ ایک یاد رکھیے کہ یہ ایک سلو یا سبڈیوڈ گروتھ ہے، اس لیے کہ ہم ایک ریفارم پروگرام میں ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ انگیجڈ۔ اور پھر اگر اس رپورٹ کا بھی جائزہ لیں، اور ہم بھی کنٹینیوسلی یہ کہتے ہیں کہ اس نے آپ کو ایک اچھا وقت اور سپیس دے دیا ہے کہ آپ اپنے جو فنڈامنٹل مسائل ہیں، یعنی کہ جو آپ اکانومی میں درستگیاں ہیں وہ کر لیں۔ وہ کیوں کر لیں؟ تاکہ آپ اپنی شرح نمو کو 4، 5، 6، 7% تک بڑھا سکیں۔ ابھی جو ملک کی حالت ہے وہ یہ ہے کہ وی آر ناٹ گڈ فار گروتھ ایٹ دیٹ لیول، کیونکہ جب بھی ہم یہ کرنے چاہتے ہیں یعنی کہ ایکسیلریٹ کرتے ہیں گروتھ، ہم اس کو پیداواری صلاحیت بڑھا کر یا ہیومن ریسورس بڑھا کر، یعنی کہ ان کی صلاحیت لیبر کی بڑھا کر یا فرمز کی بڑھا کر نہیں کرتے۔ ہم وہ گروتھ کرتے ہیں بائی فزیکل امپیٹس، یعنی کہ پیسے ڈال کے کرتے ہیں، اس سے امپورٹس بڑھ جاتی ہیں اور ہم ایک خسارے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ بالکل بائی دا بک اس وقت سٹوری ہے، اور اس سٹوری کو ٹھیک کرنے کا آج وقت جو ہے 2025 کیلنڈر ایئر از دا سٹوری ٹو ری رائٹ دس گڈ فار گروتھ سٹوری آف پاکستان۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کی معیشت میں بہتری کی وجہ مانیٹری پالیسی میں نرمی اور ٹیکس سمیت انرجی سیکٹر میں اصلاحات کو بتایا، مگر اب بھی اس وقت ایف بی آر کو ٹیکس وصولی میں 604 ارب روپے سے زائد کے شارٹ فال کا سامنا ہے، اور انرجی سیکٹر کا گردشی قرضہ بھی 5.5 ارب روپے سے زائد ہے۔ تو ان دونوں سیکٹرز میں کیا ابھی بھی عشق امتحان اور بھی ہے پاکستان کے لیے؟ تو دیکھیے منائل صاحبہ، آپ نے جیسے کہا، اب ہے کیا پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی جو اس وقت انفلیشن کا نیچے جانا دیکھا، اس کا کانسیکوینس یہ ہوا کہ آپ مناہل بینک میں جاتی ہیں، بورو کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک فیکٹری لگانی ہے اور میں نے گارمنٹس ایکسپورٹ کرنے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ 1 سال پہلے جاتی تو آپ 1 کروڑ روپیہ بورو کرتی ہیں، آپ کو 22 لاکھ روپے سالانہ دینے پڑتے بینک شرح سود میں۔ اب چونکہ پالیسی ریٹ نیچے آ گیا ہے تو آپ کو شاید 12 لاکھ سے بھی کم سالانہ دینے پڑیں گے اس 1 کروڑ کی بورنگ پہ۔ تو آپ یہ کریں گی کہ آپ کہیں گے کہ اوکے آئی ایم سیونگ 1 ملین روپیز، تو میں چاہتی ہوں کہ میں گارمنٹس کی فیکٹری لگا لوں۔ سو یہ آسان ترین طریقہ ہے ایکسپلین کرنے کا کہ جو وقت اور سپیس ملا ہے ہمیں، اس کا یہ ایک فائدہ ہوا ہے جو اے ڈی بی بھی یہی کہہ رہا ہے، مطلب اٹس کوائٹ ایزی ٹو ایکسپلین کہ میکرو اسٹیبلٹی کا کانسیکوینس یہ ہے کہ یہ ایک چیز ایز ہو گئی ہے، بٹ اس کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے انرجی کے جو فنڈامنٹل ایشوز ہیں وہ ہم نے حل کر لیے ہیں، چاہے وہ آپ جو انٹر کارپوریٹ ڈیٹ جو گیس کا اور ہماری الیکٹریسٹی کا اکٹھا کریں تو وہ 5 ٹریلین سے اوپر ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم خسارہ کرتے ہیں، وہ یہ خسارہ جمع ہوتا ہے۔
तो प्राइवेटाइजेशन, मार्केट क्रिएशन, कंपेटिटिव मार्केट्स, डिस्कोस के लॉसेस कम करना, जेनकोस के लॉसेस कम करना, उनको प्राइवेट तहवील में देना, टैरिफ स्ट्रक्चर को ठीक करना, ये वो काम है which we have found hard to do. अभी टैरिफ में just some good news is कि एक 17% की कमी डोमेस्टिक के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी आई है, which is a tailwind for both domestic and the industry. इसका एक वजह जो है वो ये है कि पाकिस्तान में जो इम्पोर्टेड फ्यूल है उसकी कीमत इंटरनेशनली कम हुई और हमारा रुपया स्टेबल रहा. वो क्यों स्टेबल रहा? क्योंकि IMF की इंगेजमेंट ने एक मैक्रो स्टेबिलिटी प्लस जो हमें पैसे चाहिए थे वापस करने के, उनके जो जराए हैं वो बना दिए. तो आपका जब रुपया देखता है कि आपके रिजर्व्स क्या हैं, वो अच्छे बढ़ के 10-11 अरब डॉलर पे चले गए, कहीं नीचे 4 अरब डॉलर पे थे, फंड फ्लोज बेहतर हुए, रेमिटेंसेस बेहतर हुई, सो एक लिक्विडिटी क्रिएट हुई, सो रुपया स्टेबल रहा. अब एक बात याद रखिए कि ये जो सारी रिपोर्ट है, ये जो इस वक्त एक ट्रेड की डिसरप्शन हुई है दुनिया में, जिसका आपने जिक्र भी किया, उससे पहले लिखी गई है. तो इसने इसका जो एक्सपोर्ट का जो पाकिस्तान का अगर कोई इन शॉर्ट रन एक जिसे कहते हैं एक एक्सपोर्ट कम होती है तो वो इसको कंसिडर नहीं कर रही है. डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि IMF ने जो टारगेट्स पाकिस्तान को दे रखे हैं उनको हासिल करने के लिए अब पाकिस्तान को क्या करना होगा, और अब बजट से कभी हमारी मौसरी कारकर्दगी में क्या बेहतरी आ सकती है? एक तो बहुत इम्पोर्टेंट बात ये कि हमें फंड के साथ इंगेज रहना है. टैक्स का टारगेट बहुत बढ़ा हुआ था जो IMF के साथ एग्री हुआ, आप पहले जिक्र किया कि वो पूरा नहीं हो सका. आई थिंक वो टारगेट ही जो 13 ट्रिलियन यानी ये 13,000 अरब कमाने का था, वो 40% ज्यादा था कंपेयर टू लास्ट ईयर. ये करना जो हमारी गिवन कॉन्टेक्स्ट था, जो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट था, स्लो ग्रोथ और इन्फ्लेशन भी गिर रही थी, मुमकिन नहीं था. और 40% यानी कि हमें टैक्स का हदफ बढ़ा हुआ मिला, वो रेट जस्ट हो गया है. अब फंड के साथ आपने रहना है अटैच्ड. अब फंड के साथ जो बाकी चीजें, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, फंड के साथ जो आपने स्ट्रक्चर्स तब्दील करने हैं, जो प्राइवेटाइजेशन होनी है, ये सारे काम करते हुए आगे चलना है. मैं फिर कहता हूँ 2025 जो है वो इस तरह से डिफाइनिंग ईयर हो सकता है कि जो चीजें फंड के साथ हैं प्लस अदरवाइज भी जो हमें करनी चाहिए, जैसे अभी हमने इन्वेस्टमेंट फोरम किया, उससे हम आगे बढ़ सकते हैं माइंस एंड मिनरल्स की इन्वेस्टमेंट में. सो दैट्स अ गुड स्टोरी फॉर पाकिस्तान. इसी तरह प्राइवेटाइजेशंस होनी है, जो हमने एक्सपेंडिचर कम करने हैं, जो हमने एक्सपेंडिचर नीचे प्रोविंसेस की सतह पर देने हैं, यानी कि जो फंडामेंटल काम है मुल्क के, वो करने का वक्त आज है. और मैं हमेशा कहता हूं कि वी मस्ट पुट अ वेरी कॉम्पिटेंट सेट ऑफ पीपल जो ये सारे काम कर सकें. इसी तरह जो इस वक्त ट्रेड की डिसरप्शन है, उसके लिए जो निगोशिएशन विद द US होनी है, उसके लिए वी मस्ट पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड और इस तरह से निगोशिएट करें कि हम फायदा उठा सकें इस ट्रेड डिसरप्शन का जो इस वक्त दुनिया में हुई है. डॉक्टर साहब, अगर ट्रम्प टैरिफ के तनाजुर में बात करें तो पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगाए जाने के बाद अब पाकिस्तान को बरामदात को तकरीबन 50 से 70 करोड़ डॉलर का नुकसान पहुंचने का खदशा है और इसका इजहार भी किया जा रहा है. तो आपके नज़दीक ट्रम्प टैरिफ पाकिस्तान को कितना मुतासर करेगा? तो मिनाइल साहब, पहली तो बात है आपका 29 है तो चाइना का 54 है, वियतनाम का 45 है, बांग्लादेश का 37 है. ठीक है, तो एक तो बात है कि आपका उनसे कम है. सो पहली बात ये है. पर दूसरी बात ये है कि इनमें से एटलीस्ट वियतनाम ने भी, कंबोडिया ने भी, श्रीलंका ने भी, इंडिया ने भी ये बातचीत शुरू कर दी है कि वो उसको एडजस्ट कर लेंगे और एक निगोशिएशन में चले गए. 70 कंट्रीज आर इन निगोशिएशन विद द US. ये तो खुद US अथॉरिटीज ने बरमला कहा है. पाकिस्तान को भी फौरी तौर पे निगोशिएट करना चाहिए. ना सिर्फ ये निगोशिएट करना, पहला जो ऑप्शन है वो ये है कि आप कहें कि हम कॉटन आपसे ज़्यादा मंगवाएंगे, हम सोयाबीन आपसे ज़्यादा मंगवाएंगे, हम स्टील आपसे ज़्यादा मंगवाएंगे, हम आपसे एयरक्राफ्ट्स के पास मंगवाएंगे, वीट मंगवाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें तो मंगवानी है. दूसरा ऑप्शन ये है कि कहाँ पे आप टैरिफ को एडजस्ट कर सकते हैं. याद रखिए कि अमेरिका का एक खसारा है पाकिस्तान के साथ $3 बिलियन का. वो यानी कि हमें एक्सपोर्ट कम करते हैं और हमसे चीज़ें ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं. तो आपने ये निगोशिएशन करनी है. दूसरी बात यह है कि आपने इसको अपनी फेवर में इस तरह टर्न करना है कि आप देखिए कि खित्ते के आखिर ममालिक कर क्या रहे हैं. बैकडोर डिप्लोमेसी से बांग्लादेश का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वियतनाम का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, श्रीलंका का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ताकि आपको पता हो कि जो दीगर ममालिक हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं. क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप नई इंडस्ट्री पाकिस्तान में शिफ्ट कर सकते हैं. सो दिस टैरिफ
in the immediate can give, جو آپ نے کہا $500 ملین تک کا ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ US کنزیومر کی جو قوت خرید ہے وہ ٹوٹ سکتی ہے تو آپ کو ہٹ لگے. تو آپ نے کیسے اپنی پیداواری صلاحیت کو ایڈجسٹ کرنا ہے کہ آپ کم نرخوں پر بھی بیچنے کو تیار ہو جائیں. So it's a challenging time for both businesses and policy makers to be able to negotiate this out. پالیسی میکرز کو نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.